अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुशामदीद। मैं हूँ तुबा कामरान और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग नावल। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, क्योंकि मेरी आवाज़ सुनते ही आप लोग अब पहचान जाते होंगे कि तुबा कामरान आ गई। हाँ, वो यकीनन अपनी ज़ंबील से निकाल के लेकर आई होंगी दरियाए ना इश्क की एपिसोड। जी हाँ, बिल्कुल, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दरियाए ना इश्क की एपिसोड 20। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले ऐसे ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नावल्स आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं दरियाए ना इश्क एपिसोड 20। अधीरा अपनी दोस्त की पार्टी में आई थी। वो अपनी दोस्त और चंद दूसरी जानने वाली ख़वातीन के साथ खड़ी हुए गुफ्तगू थी जब नज़रें गैर इरादी तौर पर कुछ फासले पर मौजूद कुछ देर पहले ही पार्टी में नए आने वाले एक खूबरू नौजवान पर पड़ी थीं। उसे देखते ही अधीरा के माथे पर बल पड़े। ये वही शख्स था जिससे आज दिन में उसका ज़बरदस्त टकराव हुआ था। एक सरसरी से नज़र उन पर डालकर अधीरा अपनी दोस्त के साथ खड़ी हो गई थी। अधीरा ने जब उस शख्स को भी अपनी जानिब देखते हुए पाया तो वो रुख मुड़ गई। बाकी का पूरा वक्त अदीरा ने ख़ुद को उसकी निगाहों के हिसार में महसूस किया था। कुछ देर बाद उसने अदीरा की जानिब कदम बढ़ाए, मगर इससे कबल ही अदीरा वहाँ से हटकर ख़वातीन के एक गिरोह की जानिब चली गई थी। वो इतनी बच्ची न थी कि उस शख्स की नज़रों के तासुर को परख न सकती। उसे इस अनजान इंसान की अपने आप में दिलचस्पी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उससे भागने के चक्कर में कुछ देर बाद वो सबसे रुख्सत लेती बाहर चली आई थी। पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास आते हुए उसने अपने पीछे किसी की मौजूदगी को महसूस किया तो पलटी। सामने वही शख्स यहाँ भी उससे चंद कदम के फासले पर खड़ा था। अधीरा के माथे पर बल डालकर अधीरा माथे पर बल डालकर उसे घूरने लगी। हेलो, आई एम। वो जो अधीरा की तवज्जो हासिल करके खुश होता अपना तारुफ बयान करने लगा था, उसे अधीरा ने रसान से दरमियान में ही टोक दिया। मुझे आपका इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। अधीरा ने बिला किसी लिहाज मुरव्वत के उसकी बात काटते हुए कहा तो मुकाबिल लब भींच कर रह गया। मगर मैं आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हूँ। उसने बिला हिलो हुज्जत अपनी बात कहते अधीरा के माथे पर पड़े बलों को मज़ीद गहरा किया था। देखिए मिस्टर, मुझे ना तो आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी है और ना ही आपके इंटरेस्ट में कोई इंटरेस्ट है। सो यू बेटर स्टे अवे फ्रॉम मी। वो बेलचक लहजे में कहती अपनी गाड़ी में सवार होकर वहाँ से गाड़ी निकाल कर ले गई और पीछे खड़ा शख्स पुरसोच अंदाज में उसे जाता देखने लगा। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसकी तवज्जो हासिल की थी और अब वो फिर से उसके बारे में जानने का ख्वाहिशमंद था। कुछ सोचकर वो वापस अंदर की जानिब बढ़ गया ताकि अंदर मौजूद अपने दोस्त से उस लड़की के बारे में जान सके। जवाबन जो मालूमात उसे मिली थी उसने उसे बहुत हैरान किया था। अगला दिन सबका कदर पुरसुकून गुजरा था, सिवाय अलीना लाशारी के, जो मुसलसल ही अजान को सोची जा रही थी। किंजा बेगम की बात मानकर उसने अजान के सिलसिले में किसी से कुछ न कहा था, क्योंकि वो लोग खुद भी मुकम्मल सच से वाकिफ़ न थे। वो आज इस्लामाबाद भी नहीं जा सकती थी कि बिना काम के ऑफिस जाकर वो सबको बातें करने का मौका नहीं देना चाहती थी। पहले भी वो ऑफिस वालों की ज़ूम आई नज़रों को समझ रही थी, और अब अदीरा की गैर मौजूदगी में वो अजान के इर्द गिर्द बिला वजह नहीं जा सकती थी, क्योंकि ऑफिस वालों की नज़र में वो अहान कमाल था और अदीरा उसकी मंगेतर। ऐसे में किसी तीसरे का उसके आसपास होना और उस पर हक जताना बिलाशुबा लोगों को बातें बनाने का मौका दे सकता था। दिल मारकर वो दिन भर लैपटॉप खोले बैठी काम करती रही। वो मुसलसल कोई ऐसा प्लान बना रही थी कि कल उसे ऑफिस जाने का कोई ठोस मौका और जवाज़ मिल जाए, और फिर काफ़ी तगदो के बाद एक सिरा उसके हाथ आ ही गया था। लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र जमाए उसके चेहरे पर उसकी मखसूस दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई थी। फाइनली अलीना लाशारी, अब मज़ा आएगा, मुस्कुराकर कहती वो लैपटॉप की स्क्रीन गिराकर अपने फ़ोन से अधीरा को फारिग होकर कॉल करने का मैसेज करती। दिल ही दिल में अपने दिमाग के बरवक्त और बेहतरीन मंसूबा बनाने पर खुश हुई थी। दूसरी जानिब अधीरा, जो इस अनजान इंसान की दिलचस्पी पर अजीब एहसासात का शिकार हुई थी, अपने एहसासात को अच्छे से छुपा सकती थी। आज का दिन काफ़ी मुतमईन गुजरा था। जिस दिन से उसका अलीना से सामना हुआ था, ये पहला दिन था जब अलीना की जानिब से कोई राब्ता करने की या मिलने की कोशिश नहीं की गई थी। उसे अलीना से इसी बात की उम्मीद थी। वो थी ही इतनी अनापरस्त, मगर वो शायद भूल गया था कि अलीना लाशारी कितनी ज़िद्दी है और उसकी ज़िद कभी नहीं टूटती। वो निहाल के हमरा निहाल के दोस्त मुबीन की दावत पर आया था।
وہ لوگ خوش گپیوں میں مگن تھے۔ اذان آج کافی دنوں بعد اتنا ہنسا تھا۔ مبین ایک شوق اور خوش مزاج انسان تھا۔ وقت باتوں میں کیسے گزرا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا، یہاں تک کہ رات کے 12 بج گئے تھے۔ نہال اور اذان واپسی کا ارادہ کرتے ہوئے اٹھے ہی تھے جب اذان کے فون پر ادیرہ کی جانب سے ایک پیغام موصول ہوا، جسے دیکھتے ہی اس نے بھویں سکیڑ کر آنکھیں موندتے اپنے آپ پر ضبط کیا تھا۔ نہال سمجھ گیا کہ آنے والے پیغام میں کچھ تو ایسا ہے جو اذان کو اچھا نہیں لگا۔ مبین کو خدا حافظ کرتے وہ دونوں اپنی گاڑی تک آئے تھے۔ پیسنجر سیٹ سنبھالتے ہی اذان نے ادیرہ کا نمبر ڈائل کر دیا جو کہ تیسری بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ کہو اذان، ادیرہ نے بے فکری سے کہا، مگر اسے اذان کے رد عمل کا بھی اندازہ تھا۔ نہال گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے خاموشی سے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کیا کہوں؟ سب کچھ تو تم نے علینا کے ساتھ مل کر فائنل کر دیا ہے، تو مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اذان کا لہجہ جتلاتا ہوا تھا۔ اذان، مجھے یہی مناسب لگا، اور پھر میں نے فائنل تو کچھ بھی نہیں کیا، جسٹ گو اینڈ سی، میٹنگ کرو اور خود فیصلہ لو۔ ادیرہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے مسئلہ میٹنگ یا تمہارے فیصلے سے نہیں ہے، مجھے جس سے مسئلہ ہے اسے تم میرے ساتھ بھیجنے کی بات کر رہی ہو۔ اذان نے جھنجھلا کر کہا تو نہال نے چونک کر اذان کو دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ موضوع گفتگو علینا لاشاری ہے۔ اذان، یہ کانٹریکٹس وہ لا رہی ہے تو اسے تو تمہارے ساتھ جانا تو ہوگا ہی نا۔ ادیرہ نے نرم لہجے میں کہا تو اذان بھی خاموش ہو گیا تھا۔ یہ کمال خان کا فیصلہ تھا جس سے ان میں سے کوئی بھی انحراف نہیں کر سکتا تھا۔ چل کرو یار۔ فون بند ہونے کے بعد نہال نے اس کا دھیان بھٹکانے کو کہا اور پھر وہ واقعی اپنی باتوں سے اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ادیرہ کی جانب سے اوکے کا میسج ملنے پر وہ مسکرا کر لیپ ٹاپ پر اذان کی تصویر کھولے بیٹھی تھی۔ مسٹر اذان لاشاری، اب تم مجھ سے کیسے بھاگو گے؟ تمہیں مجھ تک خود چل کر آنا ہوگا، بلکہ میرے ساتھ لاہور بھی جانا ہوگا۔ اذان کی تصویر کو چھوتے ہوئے وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ وہ اذان کو لاہور لے کر جانا چاہتی تھی تاکہ اسے اس کی پرانی زندگی کی یاد دلا سکے۔ ویسے اس وقت تمہاری غصے سے پھولی ہوئی ناک کافی کیوٹ لگ رہی ہوگی۔ اس کے غصے سے لال بھبو کا چہرے کو تصور کرتی وہ کھل کھلا کر ہنس دی تھی۔ اسی دوران فون کی بجتی گھنٹی نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی، جہاں آج کافی دنوں بعد حشام کا نمبر دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہوا تھا۔ وہ یقیناً یورپ سے واپس آ گیا تھا، ورنہ گزشتہ ایک مہینہ اس نے علینا سے رابطہ نہیں کیا تھا، اور اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ اس کے بیرون ملک ہونے کی خبر دے رہا تھا۔ فون ایک بار پھر چنگارتا ہوا علینا کے مشغلے میں رکاوٹ کا باعث بنا تو اس نے فون سائلنٹ پر لگا کر اپنی توجہ ایک بار پھر اذان کی تصویر کی جانب لگا دی، اور رات گئے تک وہ اذان کی تصویر سے محفوظ گفتگو رہی تھی۔ اگلی صبح وہ مری کے لیے نکلا تھا، جہاں سے وہ عائزہ بیگم کو ملتا ہوا میٹنگ کے لیے لاہور روانہ ہونے والا تھا، جہاں اسے ایک رات رکنا تھا۔ وہ لاہور جانا نہیں چاہتا تھا، مگر علینا نے اسے دانستہ وہاں لے جانے کے لیے یہ میٹنگ ارینج کروائی تھی۔ جس شہر سے وہ دور رہنا چاہتا تھا، علینا نے بیٹھے بٹھائے اسے وہاں لے جانے کا انتظام کر لیا تھا۔ لاہور جانے کا مطلب تھا معراج لاشاری اور اپنے دوستوں کے سامنے جانا، جو وہ فی الوقت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جیسے ہی عائزہ بیگم سے مل کر نکلا تھا، کمال خان کی جانب سے اسے علینا کو اپنے ساتھ ہی لے کر جانے کا حکم ملا، جسے وہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی ٹال نہیں پایا تھا۔ یہ اور بات کہ ادیرہ کو کال کر کے اس سے الجھنا اس نے اپنا فرض سمجھا، جس نے علینا نامی یہ بلا اس کے سر پر مسلط کر دی تھی۔ اگلا آدھا گھنٹہ اپنے کمرے میں ٹہلتا وہ کوئی ایسا سرا ڈھونڈ رہا تھا جس سے وہ علینا اس کانٹریکٹ اور لاہور جانے سے بچ جائے، مگر کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ بالآخر کچھ دیر بعد وہ باہر نکل کر گاڑی میں سوار ہوتا گاڑی کنزا بیگم کے گھر کے باہر روک کر ہارن بجانے لگا تاکہ علینا باہر آ سکے، مگر کافی دیر بعد بھی جب علینا باہر نہیں نکلی تو مجبوراً وہ گاڑی سے نکل کر گھر کی بیل بجانے لگا۔ تیسری بیل پر دروازہ کنزا بیگم نے کھولا تھا، جو ہاتھ میں تولیہ تھامے اپنا ہاتھ خشک کرتی ہوئی شاید باتھ روم سے نکل کر آئی تھیں۔ اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی علینا لاشاری نے اذان کو کمال ہاؤس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کل سے اس کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی، اور اب وہ اذان کو تھوڑا تڑپانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی لے کر جب کنزا بیگم کے گھر کے باہر رکا تھا، تب بھی علینا لاشاری اسے دیکھ رہی تھی، مگر دانستہ باہر نہیں گئی، اور پھر اس کی توقع کے عین مطابق اذان گاڑی سے نکل کر دروازے تک آیا تھا اور گھنٹی بجانے لگا۔ جیسے آج تمہیں یہاں چل کر آنے پر مجبور کیا ہے، ایسے ہی ہمارے گھر اور میری زندگی میں واپس آنے پر بھی مجبور کر دوں گی۔
اذان کو دیکھ کر سوچتی وہ بلاخر کھڑکی سے ہٹ کر اپنا بیگ لیتی نیچے آئی تھی، آنے والے حالات سے بے خبر۔ اذان بچے آؤ آؤ۔ دروازہ کھولتے ہی اذان کو سامنے دیکھ کر کنزا بیگم کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ اذان نے سنجیدگی سے انہیں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ کنزا بیگم نے خوش دلی سے جواب دیا۔ باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آؤ نا۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، بس علینا کو لینے آیا تھا، میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ سپاٹ لہجے میں کہتا وہ سیڑھیاں اترتی علینا کو جانچتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ فارمل حلیے میں بھی وہ اس وقت اس کی توجہ کھینچ رہی تھی، جسے وہ پوری طرح نظر انداز کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ لو آ گئی علینا، خیر سے جاؤ دونوں اور خیر سے لوٹ کر آنا۔ کنزا بیگم نے ان دونوں کو دیکھتے دعا دی۔ جب علینا ان کے برابر آ کر رکتی اذان کو دیکھنے لگی۔ پھپھو فکر مت کیجیے گا، بلکہ آج پہلی بار آپ کو میرے دور جانے پر پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ میں اذان کے ساتھ ہوں۔ مسکرا کر کہتی وہ اذان کی جانب دیکھنے لگی، جو علینا کی بات مکمل ہوتے ہی مڑ کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اللہ حافظ پھپھو۔ علینا کنزا کو اللہ حافظ کہتی اذان کے پیچھے لپکی، جو اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ مسکرا کر علینا اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر براجمان ہوئی تھی اور اس کے بیٹھتے ہی اذان بنا کچھ بولے گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا تھا۔ اذان خاموشی سے سڑک پر نظریں مرکوز کیے گاڑی بھگا رہا تھا، جبکہ علینا کافی دیر تک اس کے بات کرنے کے انتظار سے اب بے چین ہو رہی تھی، مگر وہ خود کو مکمل لا تعلق ظاہر بھی کر رہی تھی۔ اذان کے غصے کو اگنور کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کر کے اس کی توجہ کھینچ رہی تھی، جو بظاہر لا تعلق سا تھا، مگر علینا کے ہوتے وہ کہاں اسے نظر انداز کر پاتا تھا۔ گاڑی جوں آگے بڑھ رہی تھی، اذان کے اندر کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ لاہور نہیں جا سکتا تھا۔ گاڑی تیزی سے تارکول کی سڑک پر بھاگتی اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ علینا کو اذان کی خاموشی کافی زچ کر رہی تھی۔ آدھا راستہ گزر جانے کے بعد بھی وہ یوں خاموشی سے بیٹھا تھا جیسے وہ اکیلا گاڑی میں سفر کر رہا ہو۔ مجھے پیاس لگی ہے، I need to drink something۔ کچھ سوچ کر علینا نے کہا، اگر دوسری جانب ہنوز خاموشی برقرار تھی۔ اذان، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اذان کی جانب مڑ کر وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، سن رہا ہوں، بہرا نہیں ہوں ابھی۔ اذان نے ماتھے پر بل ڈالے ناگواری سے کہا، موٹر وے پر پانی کا کوئی چشمہ نہیں بہتا، کچھ دیر انتظار کی زحمت فرما لیں۔ اس نے طنزی انداز میں بات جاری رکھتے ہوئے کہا تو علینا کی بھی تیوری چڑھی تھی۔ تو ایسے مجھے اگنور کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ علینا نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے سخت لہجے میں استفسار کیا تھا۔ یہی کہ مجھے تمہارے ساتھ آنے پر مجبور کیا گیا ہے، ورنہ میں ایسا کوئی شوق نہیں رکھتا۔ تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ علینا کو دیکھتا وہ کہنے لگا، ایسے بہت سے شوق تمہاری لسٹ میں سب سے اوپر ہوا کرتے تھے۔ علینا نے بھی چتلاتے ہوئے لہجے میں کہا، اسے اذان کا اس کے منہ پر ایسی بات کرنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ تھے اس لفظ کے معنی اور مفہوم سے واقف ہی ہوگی۔ آفٹر آل اپنے وقت کی ٹاپ اسٹوڈنٹ تھیں تم، ماضی اور حال میں فرق تو سمجھتی ہی ہوگی۔ اذان کی جانب سے ٹکرا توڑ جواب آیا تھا، میں سب سمجھتی ہوں مسٹر اذان لاشاری، اور میں آج بھی وہی علینا ہوں جس نے ہار ماننا نہیں سیکھی۔ اپنے ازلی انداز میں کہتی وہ اذان کو گردن گھما کر خود کو دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ آگے دیکھ کر گاڑی چلاؤ مسٹر لاشاری، کہیں کوئی اور حادثہ۔ علینا نے کچھ کہنا چاہا جسے اذان کی بات نے کاٹ دیا تھا۔ حادثوں سے دوستی سی ہو گئی ہے مس لاشاری، بے فکر رہو، آج تک چاہ کر بھی تم سے اتنی نفرت نہیں کر پایا کہ تمہیں چوٹ پہنچانے کا خیال بھی اپنے دماغ میں لا سکوں۔ اذان نے نظریں سڑک پر مرکوز کرتے ہوئے ناقابل فہم تاثرات کے ساتھ کہا تھا یا پھر بات مقابل کے منہ پر دے ماری تھی۔ تم چوٹ پہنچا لو اذان، مگر یہ لفظوں کی مار مارنا چھوڑ دو، بہت اذیت دیتے ہیں تمہارے الفاظ۔ علینا نے افسردگی سے کہہ کر گردن موڑ لی تو اذان نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ اس کے دل نے ایک بار پھر اس کی اداسی دیکھ کر احتجاج کرنا چاہا، مگر وہ دل کو نظر انداز کرتا رخ موڑ گیا۔ اس کے پاس اس غصے اور نفرت کا جواز جو تھا وہ زیادہ مضبوط تھا۔ وہ موٹر وے سے اترتے ہی اس نے علینا کے لیے پانی اور کولڈ ڈرنکس کا انتظام کر دیا تھا۔ نبیہ صبح سے علینا کو کال کر رہی تھی، جس نے چند دن پہلے اسے کچھ بہت ضروری بات بتانے کا کہا تھا، مگر پھر علینا کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور یہ بات نبیہ کے لیے عجیب تھی۔ گزشتہ 2-2.5 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ علینا نے اسے اگنور کیا ہو، الٹا خود علینا اسے باقاعدگی سے فون کرتی یا ملنے آ جایا کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ عابد جو ابھی سو کر اٹھا تھا نبیہ کو جھنجھلاتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگا۔
کچھ نہیں، الینا کو کال کر رہی تھی مگر وہ پک نہیں کر رہی، نبیہ نے ٹیکسٹ میسج ٹائپ کرتے ہوئے کہا تھا۔ لگتا ہے الینا لاشادی کے سر سے تمہارا اور اس کی نام نہاد محبت کا بھوت اتر گیا ہے، آویز نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تمہیں الینا سے مسئلہ کیا ہے؟ نبیہ نے چڑھ کر بھائی کو دیکھا۔ فی الحال یہی کہ اس کی وجہ سے تم میرا ناشتہ تیار کرنے میں دیر کر رہی ہو، کندھے اچکا کر کہتا آویز بات پلٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ نبیہ الینا کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں برداشت کرے گی۔ یہ کوئی وقت ہے ناشتے کا؟ معراج انکل نے بھی تمہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، روز چھٹیاں دے دیتے ہیں۔ نبیہ نے مصنوعی خفگی اور جھنجھلاہٹ سے کہا تھا۔ جی ہاں، کیونکہ میں بر وقت اپنا کام مکمل کر کے انہیں بہت زبردست سا کانٹریکٹ دلا کر فارغ ہوا ہوں، اس لیے آج مجھے چھٹی دی گئی ہے۔ آویز نے کندھے اچکاتے ہوئے اپنی کارکردگی کو مختصراً بیان کیا تو نبیہ آگے گھماتی کچن کی جانب چلی گئی۔ تم پلیز شادی کر لو، اب یہ تمہارے نخرے برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ نبیہ نے ہانک لگا کر کہا تو وہ فقط مسکرا دیا۔ تمہیں رخصت کیے بنا اپنی بیوی کو میں اس گھر میں لانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، آویز نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ میں رخصت ہو کر بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی مائی ڈیئر ٹوین۔ پہلی سانس سے لے کر آج تک جیسے تمہارے سر پر سوار رہی ہوں، آگے بھی ایسے ہی تمہاری ناک میں دم کر کے رہوں گی۔ بیوی آئے یا بیویاں، میری ویلیو کم نہیں ہوگی، سمجھے؟ کچن کے دروازے تک آتی وہ ہاتھ میں پکڑا چمچہ آویز کی جانب کر کے دھمکی آمیز لہجے میں کہنے لگی تو اپنی بہن کی اس مان بھری دھونس پر وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ناشتہ کروا دو، بھوک سے برا حال ہے، اور دن کے کھانے میں کچھ اچھا بنا لینا۔ ہنستے ہوئے اس نے نبیہہ سے اگلی فرمائش کر ڈالی تھی، جو اب کچن میں تیز تیز ہاتھ چلاتی آویز کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ لوگ لاہور سے کافی قریب پہنچ چکے تھے، دونوں ہی اپنے اپنے طور پر عجیب سوچوں میں مگن تھے۔ وہ بار بار گاڑی میں چمکتے وقت پر نظریں ڈال رہا تھا، یوں جیسے کسی چیز کے انتظار میں ہو۔ بالآخر انتظار کا وقت ختم ہوا جب اذان کے فون پر مینیجر سرفراز کی کال آئی تھی۔ فون کان سے لگائے کچھ دیر بعد وہ سرفراز کی بات سنتا رہا تھا، اور جب بولا تو لہجہ کافی حشاش پشاش تھا۔ ویل ڈن مسٹر سرفراز، یہ کہہ کر اس نے کال بند کرتے ہی گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔ الینا نے اس کی اس حرکت پر ناسمجھی سے اسے دیکھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے تک دانستہ گاڑی سست روی سے چلا رہا تھا۔ اب اچانک اس کا اتنا پرجوش انداز الینا کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی مطلوبہ راستے کی بجائے دوسرے راستے کی جانب بڑھتی دیکھ کر الینا نے اذان کی جانب استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ الینا نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ہماری میٹنگ کا وینیو چینج ہو گیا ہے، بے تاثر لہجے میں کہتا وہ الینا کو اندر ہی اندر طیش دلا رہا تھا۔ اتنا سوچ کر اس نے اپنے شہر، اپنے علاقے میں میٹنگ رکھی تھی، اور اب عین وقت پر اذان نے میٹنگ کا وینیو بدل دیا تھا۔ وہ لوگ جس ہوٹل پہنچے تھے وہ الینا کے منتخب کیے گئے ہوٹل سے کافی فاصلے پر اور مخالف سمت میں تھا۔ اذان کا مقصد جلد سے جلد اپنی میٹنگ مکمل کر کے وہاں سے نکلنے کا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کوئی بھی ایسے حالات پیدا ہوں جن کے بعد وہ یہاں آنے پر پچھتائے۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، ہوپ سو آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اذان اپنے گھر والوں سے کب ملے گا، اور آگے کہانی میں کیا ہونے والا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا ایپیسوڈ 21 کا، جو بہت جلد ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر۔ تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔